अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है ट्री ऑफ पोरफायरी और इसका क्लासिफिकेशन और दर्जा बंदी के अंदर ट्री ऑफ पोरफायरी का क्या ताल्लुक बनता है, ये क्यों इसकी एग्जांपल दी जाती हैं, क्यों इसको सब ज़्यादा फोकस किया जाता है और क्यों क्लासिफिकेशन को समझने के लिए क्लासिफिकेशन के जो असूल्स हैं या उसकी जो बुनियाद है उसको जांचने के लिए हम ट्री ऑफ पोरफायरी का जिक्र करते हैं या उसका तज़किरा किया जाता है। तो आइए आज इस वीडियो के अंदर हम ट्री ऑफ पोरफायरी का एक ब्रीफली जिक्र करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन के अंदर ट्री ऑफ पोरफायरी क्या किरदार या क्या रोल अदा करता है, इसके कंसेप्ट को समझने की अब इसके अंदर कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पोरफायरी क्या है, ट्री ऑफ पोरफायरी किसको कहते हैं, आइए आप इस पहली स्लाइड के ऊपर ज़रा अब देखेंगे कि ट्री ऑफ पोरफायरी क्या होती है। पोरफायरी बेसिकली एक यूनानी फ़िलासफ़र का नाम था, ये एक फ़र्द का नाम है, उसी के नाम से ये ट्री ऑफ पोरफायरी मशहूर है। पोरफायरी ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन को समझने या क्लासिफिकेशन का एक कंसेप्ट दिया था और उसी जो नज़रिया उसने पेश किया था उसी नज़रिए को ही ट्री ऑफ पोरफायरी का नाम दिया गया। पोरफायरी एक यूनानी फ़िलासफ़र था, इसने दर्जा बंदी और इस नज़रिए की वजाहत के लिए तमाम जो चीज़ें थी इनको बाहमी तौर पर अचानक या बाहमी तौर पर एक खाका बनाया जिसे शजर पोरफायरी कहा जाता है। इसकी अहमियत यह है कि इससे दर्जा वार तरतीब या दर्जों के हिफ्ज़ मरातब जैसे कोई हरारकी जिसको कहा जाता है इसका पता चलता है, यानी दर्जों के एक सिलसिला को कैसे तकसीम किया जाता है और उससे दो किस्मी तरीक़ा तकसीम की भी वजाहत होती है। ये दो किस्मी वो तरीक़ा तकसीम होता है जिसमें हर मरले पर एक दर्जा सिर्फ़ दो ज़ेली दर्जों में तकसीम किया जाता है। एक दर्जा मुस्बत और दूसरा मनफी दर्जा होता है जिसमें वो खसूसियत मौजूद होती हैं और मनफी दर्जा वो दर्जा होता है जिसमें वो खसूसियत मौजूद नहीं होती। और खसूसियात से मुराद वो खसूसियत या क्वालिटी जिसको बुनियाद बनाकर दर्जे या दर्जों में तकसीम करने का अमल जारी रहता है या तकसीम करने का अमल होता है। शजर पोरफायरी हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखने वाली हरारकी दर्जा बंदी के बुनियादी असूलों की वजाहत करता है और इसके जो बुनियादी असूल बनते हैं वो कौन से हैं। अब वो असूल दर्जेल होते हैं कि हर मरहले पर पोरफायरी के दो दर्जा बंदी के असूल हैं, उनको अगर आप देखें तो वो चंद असूल ये बनते हैं कि हर मरहले पर हर सिर्फ खसूसियात को बुनियाद बनाकर दर्जा बंदी की जाए। हर मरहले पर सिर्फ़ एक खसूसियात को बुनियाद बनाकर दर्जा बंदी की जाए, ये इसका पहला असूल है। यानी कि जब आप दर्जा बंदी करने लगेंगे तो पहला मरहला जो होगा उसको सिर्फ़ आपने एक खसूसियात को बुनियाद बनाकर दर्जा बंदी करनी है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर चलें तो अगला जो इसका दूसरा असूल बनेगा कि हम पल्ला या मरबूत दर्जे जिनको कोऑर्डिनेट क्लासेस भी कहा जाता है आपस में मुकम्मल तौर पर इख्तिसासी यानी एक्सटेंशन हो, जो एक अशिया एक मरबूत दर्जे में हो वो दूसरे दर्जे में ना हो। यानी कि जो दर्जा आपने इसमें कोऑर्डिनेट जो एक दूसरे से मिलती जुलती क्लासें हैं उसको अपने नीचे रखना है, वो उसको आगे डिवाइड करते जाना है, तकसीम करते जाना है और जो उसकी एक्सटेंशन हो उसको दूसरे दर्जे में रखना है। और ये बात आपने लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखनी है कि ये दोनों जो होती हैं कोऑर्डिनेटर और एक्सटेंशन ये आपस में मिक्स ना हो, आपस में एक दूसरे के अंदर मर्ज ना हो। तीसरा असूल क्या होगा, किसी दर्जे के तमाम ज़ेली दर्जों को यकजा करने पर वही दर्जा बन जाएगा जिसे तकसीम किया गया था। यानी दर्जा अपने ज़ेली दर्जों की खसूसियात का मजमूआ हो और वो खसूसियात जो किसी दर्जे में हों इनमें से हर खसूसियात
اس کے کسی نہ کسی ذیلی درجے میں موجود ہو۔ اگلا اصول، مربوط درجے ایک ہی رتبے یا سلسلے کے ہوتے ہیں۔ مربوط درجے آپس میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں، کسی درجے کو دوسرے درجے پر کوئی فوقیت نہیں ہوتی اور کوئی اپنے ساتھ کے مربوط درجے سے کمتر نہیں ہوتا۔ شجر پورفائری کے بنیادی درجہ بندی کے جو بنیادی اصولوں کی جو وضاحت کرتا ہے، تاہم یہ درجہ بندی اسکیموں کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اس لیے یہ درجہ بندی اسکیم کے معیار پر پورا نہیں اترتا اور نہ ہی اس سے عملی درجہ بندی میں کوئی مدد ملتی ہے۔ یہ درجہ بندی اسکیم کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، کیونکہ درجہ بندی اسکیم میں منفی اور مثبت پہلوؤں کی بنیاد پر ذیلی درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، جبکہ پورفائری میں منفی اور مثبت پہلوؤں کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ شجر پورفائری کا جو خاکہ ہے کہ وہ یہ کیسے اس نے بنایا تھا پورفائری نے، تو اب دیکھیں وہ پورفائری کا خاکہ کس طرح کا ہے۔ اب اس خاکے کے اوپر اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ جوہر یا مادہ کو لیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے دیکھیں اس نے اس کو دو درجوں میں تقسیم کیا۔ ایک مادی جس کا کوئی جسم ہے، کوئی وجود وہ رکھتی ہے، اور دوسری وہ ایٹم ہے یا دوسری وہ چیز ہے جو غیر جسم ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کی کوئی جان نہیں ہے، جس کے اندر کوئی چلتی پھرتی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور جو مادی ہوتی ہے یا جسمانی طور پہ یا جوہر ہوتا ہے وہ جسمانی، جس کا فزیکل کوئی نہ کوئی وجود ہوتا ہے۔ یہ دو حصوں میں اس نے لیا، ایک جسمانی اور دوسرا غیر جسمانی۔ اسی طرح آگے جائیں تو اس نے جسمانی کے اندر کیا کس چیز کو لیا کہ نباتات کو لیا ہے، حیوانات، جاندار۔ اس کے جسمانی کو آگے اس نے تقسیم کیا ہے، نباتات کے اندر کیا ہے، حیوانات کے اندر کیا ہے اور جاندار کے اندر کیا ہے۔ یہ اس کی ذیلی تقسیم آ گئی۔ اسی طرح آگے اگر دیکھیں غیر جسمانی کے اندر اس نے کیا لیا، بے جان چیزوں کو لیا۔ بے جان چیزیں کوئی بھی ہوں گی وہ غیر جسمانی اس کو اس میں رکھ دیا جائے گا، یہ اس کی خصوصیت ہوگی کہ وہ غیر جسمانی۔ اسی طرح آگے اگر اس کو پھر مزید اس نے آگے ڈیوائیڈ کیا ہے اس پورفائری کے اندر، ٹری کے اندر، کہ نباتات کو، جاندار کو اس نے کیسے تقسیم کیا، اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ذی حص اور دوسرا بے حص۔ یہ دو میں آگے کیٹیگری کے اندر آ گئے کہ ایک نباتات کو، جاندار چیزوں کو ذی حص، یا جس میں ہم حیوان آ جاتے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی کے اندر جو جاندار چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام وہ اس میں آ جاتی ہیں، اور جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ دوسری اس کو خصوصیت کی بنیاد پہ غیر حیوان میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب حیوان جو ہیں ان کو مزید پھر آگے وہ تقسیم کرتا ہے ذی عقل میں، باشعور میں، جو شعور رکھتے ہیں۔ اب جاندار تو دیکھیں، جانور تو تقریباً سارے ہی ہوتے ہیں، جو جس کے اندر جان ہوتی ہے، جو غیر جان، اور اس میں آگے پھر کیا غیر حیوان کے اندر کیا آ جائے گا کہ جو بے شعور ہیں، جن کو شعور نہیں، سینس نہیں ہوتی، جن کا عقل نہیں ہوتی، جن کے فہم نہیں کام کرتی، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بے شعور ہیں، اور یہ اس کی دوسری خصوصیت کے اندر آ جائے گا۔ اچھا، اب اگر یہاں پہ آپ غور کریں، اس کو آگے آپ پھیلاتے جائیں گے تو یہ پھیلتا جائے گا ٹری آف پورفائری۔ جیسے اب شعور والے جانور کون سے ہیں، یہ جاندار چیزیں کون سی ہوتی ہیں، شعور جس کو عقل ہوتا ہے، جن کو فہم ہوتا ہے۔ یہ آپ خود سوچ لیتے ہیں کہ انسان ہی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی عقل دیا ہے، فہم اور شعور سے نوازا ہے، اور بے شعور کی اگر بات کریں تو باقی جتنے جاندار بچتے ہیں وہ بے شعور ہیں، ان کو شعور نہیں، ان کو فہم نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب انسانوں کو ہم آگے تقسیم کرتے ہیں تو ان میں سے ہم اپنے لیڈرز کے طور پہ چند لوگوں کو لے لیتے ہیں، جیسے محمد علی جناح، علامہ اقبال، ذوالفقار علی بھٹو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک ٹری آف پورفائری تھا جس کو ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے پورفائری کے اندر اگر دیکھیں تو اس کے 4 درجات ہوتے ہیں، 4 اس کے آگے کلاسز ہوتی ہیں، اس کے درجے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو پہلا درجہ مادہ یا جوہر، وہ درجہ جس میں دوسرے تمام درجے شامل ہیں، اس لیے اسے جینس عالی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے سے کسی بڑے درجے کی نو اسپیشیز نہیں ہے۔ بشعور یا انسان ادنا نو انفیمیا اسپیشیز ہے، کیونکہ یہ مزید کسی نو میں تقسیم نہیں ہوتے، بلکہ اس میں صرف افراد شامل ہیں، جیسے علامہ اقبال، سقراط وغیرہ۔ جینس عالی اور ادنا نو کے تمام درمیانی درجے، یعنی جسمانی اور غیر جسمانی، جاندار، بے جان، حیوان اور غیر حیوانی،
درمیانی جینس کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بیک وقت جینس بھی ہے اور نوع بھی ہے، کیونکہ یہ اپنے سے بلائی اگر اس کے اوپر والے درجے کی بات کرے تو لحاظ سے یہ نوع ہے، اور اپنے ذیلی درجے کے لحاظ سے یہ جینس ہوتا ہے۔ اس کا پہلا اور دوسرا درجہ کون کون سا ہوتا ہے؟ پہلا، شجر پورفائری میں ہر مرحلے پر صرف ایک خصوصیت کو تقسیم کے لیے بنیاد بنایا گیا۔ ایک نوع میں وہ خصوصیت موجود ہوتی ہیں اور دوسری میں وہ خصوصیت موجود نہیں ہوتی۔ مثلا پہلے مرحلے پر جسم کو خصوصیات بنایا گیا، یوں جینس یا دو انواع میں تقسیم ہو گئی، ایک مثبت اور دوسری منفی۔ مثبت وہ جس میں جسم کی خصوصیت موجود ہے، اور منفی وہ جس میں جسم والی خصوصیات موجود نہیں ہوتی، فزیکلی وہ موجود نہیں ہوتی۔ دوسرے مرحلے میں اگر دیکھیں تو اس کے ٹری اور پورفائری کے اندر کہ جان کو خصوصیات بنایا گیا ہے۔ جان، جسم ہے تو جان بھی ہونی چاہیے۔ تو یوں جس جینس جو ہوتا ہے وہ جسمانی دو انواع یعنی جاندار اور بے جان میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلے نوع میں یہ خاصیت موجود ہے اور دوسرے میں یہ موجود نہیں ہے۔ تیسرے مرحلے پر احساس یا حیوانات کی خصوصیات کو بنیاد پر تقسیم کیا گیا۔ احساس، حیوانات یا شعور کو بنیاد بنایا، جس کے نتیجے میں جینس جاندار دو انواع حیوان یا ذی حس اور غیر حیوان یا بے حس وجود میں آ گئی۔ پہلی میں یہ خصوصیت موجود ہے اور دوسری میں یہ خصوصیات موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں تیسرے درجے کے اندر، تیسرا اور چوتھے درجے کے اندر اگر بات کریں ہم، تو چوتھے اور آخری مرحلے میں عقل یا شعور کو تقسیم کی بنیاد بنایا گیا ہے، اور یہ جینس دو انواع انسان اور غیر انسان میں تقسیم ہو گئی۔ پہلی نوع میں شعور موجود ہے اور دوسری میں موجود نہیں۔ یہ ادنا نوع ہے، اس لیے کہ اس کے مزید تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اب اس نوع کے افراد کا نام آتا ہے۔ شجر پورفائری میں تقسیم کے ہر مرحلے پر ایک اور صرف ایک خصوصیات کو بنیاد بنا کر درجہ بندی کی گئی۔ جسم، جان، احساس اور شعور وہ خصوصیت ہیں جنہیں استعمال کیا گیا۔ ہر مرحلے پر صرف ایک خصوصیت کے استعمال کے نتیجے میں جنس دو انواع میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک انواع میں وہ خصوصیت موجود ہے اور دوسری میں وہ موجود نہیں ہے۔ اس طریقہ تقسیم کو جس میں ایک درجہ صرف ذیلی درجوں میں تقسیم ہو، ایک ذیلی درجے میں خصوصیت موجود ہو اور دوسرے ذیلی درجے میں موجود نہ ہو، اس کو دو قسمی یا دو فروعی کہتے ہیں۔ شجر پورفائری میں تقسیم کا یہ طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر ٹری آف پورفائری کا۔ امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کے اندر کلاسیفیکیشن کی بیسک چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ایک لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔